Keep silence in between. Thank you. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Holy Quran offers the cure to the aim of humanity. It offers peace of mind and soul. It offers contentment of heart. It offers serenity of emotions. It offers tranquility in all walks of life. Efforts have been made to present the salient features of Islam, the eternal religion revealed by Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty, for the guidance of humanity at last. Keep silence in between. Thank you. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Holy Quran offers the cure to the aim of humanity. It offers peace of mind and soul. It offers contentment of heart. It offers serenity of emotions. It offers tranquility in all walks of life. Efforts have been made to present the salient features of Islam, the eternal religion revealed by Allah, features of Islam, the eternal religion revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, for the guidance of humanity at last. The Almighty, for the guidance of humanity at last. The fundamental teachings have been incorporated. It is hoped that easy and stunning words of Allah subhanahu wa ta'ala will go deep into the mind and hearts of the younger generation of this age. They will serve as beacon light and enable them to tread on the straight path of life. They will help them to fashion their lives according to the dictates of the Creator of this universe. Inshallah, the inspiring quality of Allah subhanahu wa ta'ala will go deep into the consciousness of the young, budding and blossoming human generation all over the world, which will, in its onward march, bring to the standard bearer of Islam, the religion of future. In His unbounded mercy, He did not leave them to grow in their heart. Through His prophets, He revealed books. These books contain the code of guidance for every age. Since the previous books were tampered, finally, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Holy Quran through angel Jibreel alayhi salam upon Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam for the guidance of entire humanity up to the eternity. Now, with the permission of the honorable guest of the day, may I call upon Hassan Mohyuddin and his friends to learn the holy verses of the glorious Quran. I seek protection in Allah from Satan, the rejected one. پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا O
O Prophet, indeed we have sent you as a witness and the bringer of good tidings and a warning. اے نبی بیشک ہم نے تمہیں ایسا ہی بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. And one who invites to Allah by His permission and an illuminating lamp. اور تم لوگوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. And give good tidings to the believers that they have from Allah's great bounty. اور تم مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ صدق الله العلي العظيم. Said truly Allah, the Most High, the Most Sublime. سچ فرمایا اللہ نے جو بلند مرتبے اور عظمت والا ہے۔ MashaAllah. Really, this was a very clear message from Allah subhanahu wa ta'ala to all mankind. Almighty Allah says in the Holy Quran, indeed, we have not sent you but as a mercy for all mankind worlds. Now may I request the head boy of this group, Yusuf Iqbal, to deliver the welcome address. Distinguished members of School Managing Committee, Honorable Principal Ma'am, distinguished guests for today, Janab Dr. Muhammad Aslam Parvez Sahab, dear teachers and my fellow Horizonites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It gives me immense pleasure to welcome one and all present in this august gathering to witness this divine and sacred occasion. We are here to sit for a while and discuss the life and works of Huzoor Akram sallallahu alaihi wasallam and receive immense blessing and barakat from the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Before we proceed further, I once again welcome one and all present in this august gathering. I extend a heartiest welcome to each one of you and wish you a wonderful day ahead. May we emerge out as a better person and a more spiritual being at the conclusion of today's program. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Yusuf Iqbal. Thank you, Yusuf Iqbal. Now, I feel honored to invite Honorable President's son, Mr. Shafi Ahmed, to introduce our speaker guest of the day, Dr. Muhammad Aslam Parvez Sahib. जनाब मोहम्मद असलम परवेज साहब, जनाब नबी साहब, मैनेजर दी बोधगया स्कूल, असलम परवेज साहब, चेयरमैन ऑफ NHPS और प्रिंसिपल मैडम, टीचर्स और बहुत ही प्यारे बच्चों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे क्यों कहा गया है कि मैं असलम परवेज साहब का तारीफ करता हूँ। मुझे ऐसा लगा है कि जैसे किसी का अपने ही घर में ताल्लुक कराया जाए, तो बहरहाल ये खुशगवार फरीजा है, तो मैं अंजाम दे रहा हूँ। He is really a wonderful person, a real genius, a very competent scientist and whatnot. We are happy to have him here as a chief guest. और ये जो तीसरा एस्पेक्ट है उनकी पर्सनालिटी का जिसकी वजह से आज इनको चीफ गेस्ट बनाया है वो ये है कि he is an authority on religion and particularly the life of Prophet and understanding of Quran. That is a remarkable vision he has imbibed in his personality, with which we who listen to him, who have read his literature, they know, but most of us, particularly our children, do not know. I am planning to have his full-fledged lecture one day
on the understanding of Quran, which I have attended and seen sometimes. Thank you very much, and I am thankful to the principal who gave me this opportunity. Thank you very much. थैंक यू सर। हाज़रीन किराम, एक ऐसा कलाम जिसे खुद बारी ताला अपने पाक कलाम में अपनी तारीफ और ज़ात व सिफ़ात के बारे में फरमाता है, तो लीजिए एक हम पेशी खिदमत समाअत फरमाएं। शुक्रिया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांगकर रोशनी बसने कोनो मका को सजाया गया। अब मैं नवी जमात की तालिबा सोबिया को दावत देती हूँ कि वो आए और अपनी पुरकशिश आवाज़ में नातिया कलाम पेश करें, जो दिल की गहराई में उतर कर ईमानी जज्बात से रूह को गरमा दे और अकीदत और मोहब्बत का समंदर मौजे मारता हुआ आंखों से छलक पड़े। हर बात तसव्वुर में मदीने की गली हो या दे मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। का समंदर मौजे मारता हुआ आंखों से छलक पड़े।
اس کے بعد مہی ہورائزن اسکول کی چھٹی جماعت کے طلبہ و طالبات کو سنت رسول پر مبنی ایک مکالمہ پیش کرنے کی دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور مکالمہ پیش کریں. جی بھائی ارشاد، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے. دنیا کی باتیں ہرگز نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر اور ذکر کیا کرتے تھے. ارے بہن میری کلاس میں جو لڑکی میرے ساتھ بیٹھتی ہے وہ مجھے بہت پریشان کرتی ہے. میری اجازت کے بغیر میری کتاب کاپی وغیرہ
गुफ्तगू करते हैं। जी बिल्कुल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी बिल्कुल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलजारेका अलैका हक़्क़ुन, यानी तुम्हारे पड़ोसियों का भी तुम पर हक है। कुरान पाक में पड़ोसियों के हुकूक भी बताए गए हैं। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने से अल्लाह ताला प्यारे नबी की मोहब्बत भी मिलती है। अरे आया बहन, आप भी तो क्लास में मौजूद थी जब उस्ताद ने पड़ोसियों के हुकूक बताए थे, तो जरा आप ही सिमरा बहन को इस बारे में मालूमात फराहम करें। जी बिल्कुल, शालिम और साजिद ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे क्योंकि उन दोनों को इस बारे में ज़्यादा मालूमात हैं और जब उस्ताद समझाते हैं वो दोनों बहुत ध्यान से सुनते हैं। जी बिल्कुल, हमें पड़ोसियों को किसी भी तरह से तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर पड़ोसी बीमार हो तो हमें उसकी इयादत करनी चाहिए। अगर पड़ोसी से कोई बुरा काम हो जाए तो हमें उसकी पर्दापोशी करनी चाहिए। अगर पड़ोसी कोई तकलीफ दे तो उस पर सब्र करना चाहिए। पड़ोसी के घर के सामने कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए और अगर उसके यहाँ कोई खुशी हो तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। इस तरह हम सब नबी की सुन्नतों पर चलकर खुद भी सुकून से रह सकते हैं और हमारे पड़ोसी भी सुकून से रह सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं वर्दा मसरी और उनकी टीम को दावत देती हूँ कि वो आए और अपनी पुरकशिश आवाज़ में नातिया कलाम पेश करें।
Honored Dr. Muhammad Aslam Parvez Sahib. We are waiting very eagerly to have him on the podium. اور تھوڑی سی بات اس موقع سے میں کہوں، ٹائم سلاٹ جو مجھے دیا گیا ہے، صدر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اگر تھوڑا سا آگے بڑھ جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، شکریہ. لیکن یہ بھی میں خیال رکھوں گا کہ آپ لوگوں کی جو سمائی ہے، سیچوریشن پوائنٹ ہے، اس سے اوپر نہ جائیں، ورنہ وہ مقصد حل نہیں ہوتا. لیکن میں تھوڑا سا کچھ بتانا چاہتا ہوں. ایک میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں قرآن کا بھی اور سائنس کا بھی، تو اس تعلق سے میں نے جو کچھ سیکھا اور سمجھا ہے اسے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. میرا جو تھیم ہے آج کی گفتگو کا، وہ پیغام محمد، دی میسج آف دی پروفیٹ. اس پہ بات کرنے کی ضرورت مجھے یوں پڑی اور پرسوں سے ہے، کیونکہ جب بھی میں ایسے کسی جلسے میں گیا، کیونکہ ہم بات اسی چیز کی کرتے ہیں جس پہ بات کم ہوتی ہے. میری اپروچ یہ ہے، کیونکہ ابھی جیسا ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی کی شان میں کتنے گیت گائے گئے. یقیناً محبت ہے لوگوں کو مدینے سے بھی، مدینے جانے کی بھی، وہاں مرنے کی بھی خواہش ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو حج اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہاں موت آ جائے، ہم وہاں مر جائیں. یقیناً بڑی اچھی بات ہے. لیکن پیارے نبی کو ہم رسول کے طور پہ جانتے ہیں، اور رسول کا مطلب ہوتا ہے میسنجر، دی ون ہو برنگس دی میسج، جو میسج لے کے آتا ہے. تو یہاں بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ہم جس میسنجر کو اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہاں جا کے ان کے قدموں میں جیسے یہاں بھی کہا گیا مرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا ٹریٹمنٹ اس کے میسج کے ساتھ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سب سے کروشیل بات ہے جو میری اپنی پوری عمر کے سفر کا نچوڑ ہے. کیونکہ میں نے بچپن سے جس طرح کا اسلام سیکھا، جو مجھے سکھایا گیا، اور جو میں نے اپنی پوری سوسائٹی میں، میرا تعلق پرانی دہلی سے ہے اور 30 سال سے زیادہ سے آپ ذاکر نگر میں ہوں، یعنی دونوں مسلم پاکٹس، اولڈ گیٹو اینڈ اندر نیو گیٹو، دونوں جگہ کا تجربہ ہے اور لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں. تو وہاں دیکھ کے جو چیزیں میں نے سیکھی کہ جس اسلام کا اور جس نبی کی بات ہوتی ہے، وہ کتاب تو ہر گھر میں جزدان میں لکھی ہوئی بہت اوپر رکھی ہوئی. بچپن سے ہمیں نازا پڑھایا جاتا ہے جس میں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا پڑھ لیا. نوبڈی کوسچنز اٹ کہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں اس میں لکھا ہوا کیا ہے، مجھے کوئی بتا دو. کوئی بتاتا بھی نہیں اور میں کوشش بھی نہیں کرتا. اینڈ وی کال اٹ اے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ. یہ کیسا المیہ ہے، ٹریجڈی ہے، آئرنی ہے کہ جس کتاب کو ہم دنیا کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ دس از اے بک آف گائیڈنس فار دی انٹائر ہیومینٹی، تمام انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے. اچھا ریئلی آپ عمل کرتے ہیں؟ ہم پگلے جا کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس پہ لکھا ہوا کیا. تو اسی لیے میں نے فوکس کیا ہے کہ آج تھوڑی سی بات اس عظیم ہستی کے لائے ہوئے پیغام کی بھی کرنے کہ واٹ از دا میسج جو وہ لے کے آئے تھے. یہ تو جسٹیفیکیشن تھا آج کے ٹائٹل کا. اب دیکھیے یہ میسج کا سلسلہ ہے کیوں؟ کیا پروفیٹ محمد ہی میسج لائے تھے؟ یقیناً وہ لاسٹ میسنجر تھے، لیکن پہلے میسنجر کون تھے غالباً نہیں پتا. پہلے کریچر جو تھے وہ آدم تھے، ہمیں معلوم ہے. لیکن قرآن یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہر زمانے میں ہر زبان کے لوگوں میں میسنجرز بھیجے گئے. تو کون کون میسنجر رہا ہوگا ہمیں نہیں پتا. لیکن میسنجر بھیجے کیوں گئے؟ کیونکہ ایک بھٹکاوے کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے ہمیں اس کمفرٹیبل انوائرمنٹ سے نیچے اتار دیا گیا تھا، جنت سے زمین پہ بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ ایک مسٹیک ہوئی تھی. اس غلطی کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا. لیکن اسی وقت ایک، جیسا آپ نے بھی تھوڑا بہت بھی اگر ترجمہ سنا ہوگا قرآن کا، تو اس آدم کو
तमाम मलाइका ने सजदा किया, तमाम जो कंट्रोलिंग फोर्सेस थे, लेकिन शैतान ने मना कर दिया क्योंकि उसे घमंड था कि मैं तो आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना हुआ। तो शैतान ने उस वक्त ये प्रॉमिस किया था कि मैं इंसान को भटकाऊंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरह से मैं इसको मिसगाइड करूंगा। तो नेचुरली जब वो मिसगाइड करने के लिए इजाज़त मांगता है अल्लाह से, उसे इजाज़त दे दी जाती है। ये बेसिकली आप ये समझिए कि ये एक इमेजिनरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारे दिल की डिज़ायर्स जो होती हैं, जो हमेशा भटकाती हैं, वो भी उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो अब गाइडेंस के लिए पहले दिन से, जब से इंसान को यहाँ भेजा गया था, प्रॉफिट्स भेजे गए, और लास्ट प्रॉफिट जो थे वो रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यस, इसमें जो पहली आयत मैंने चुनी है वो सूरह बकरा के उसी से की है कि जहाँ आदम को ज़मीन पे भेजा जा रहा था, तो उसी के साथ क्या मैसेज है जो यहाँ लिखा हुआ है कि फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे, तो जो लोग मेरी उस हिदायत की पैरवी करेंगे, यानी फॉलो करेंगे, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा, और जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयत को झुटलाएंगे, वो आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। इसको मैंने सोच से इसलिए लिखा है कि पहला पॉइंट इसमें क्लियर है कि अल्लाह की तरफ से हमेशा हिदायत आएगी, देयर विल बी डिवाइन गाइडेंस, जो हर इलाके में, हर ज़बान में भेजी जाएगी, हर वक्त में। उस हिदायत के लिए अल्लाह ये कहता है कि जो उससे इनकार करेंगे, कुफ्र करेंगे, कुफ्र का मतलब होता है मना करना, कफरा लफ्ज़ अरबी का उसका मतलब है ढांकना, किसी चीज़ को छुपा देना, पीछे डाल देना, कमर के पीछे डाल देना, ये सब कुफ्र आता है। इनकार उसका वर्चुअल भी और रियलिटी में भी, ज़बान से भी इनकार कर सकते हो, पीछे भी डाल सकते हैं कि वी जस्ट डोंट केयर। और यहाँ ज़रा सोचिएगा कुरान के साथ हमारा रवैया क्या है। वी जस्ट डोंट केयर, पड़ा हुआ है, ठीक है, इज्जत से रखा हुआ, बहुत ऊपर है, पूरी इज्जत दे रहे हैं, नीचे उससे ऊपर भी कुछ नहीं रखते, पूरी इज्जत है, लेकिन क्या है हमें नहीं पता। कुरान क्या कह रहा है कि जो लोग कुफ्र करते हैं, उससे इनकार करते हैं, रियली या वर्चुअली, और जो झुटलाते हैं, ये दोनों कैटेगरीज हैं। झुटलाना क्या होता है? किसी बात को जान के इग्नोर करना या उसके कंट्राडिक्टरी अप्रोच लेके चलना। मैंने इसलिए थोड़ा सा झुटलाने की भी बात यहाँ की है कि ये अल-कज़िबु का क्या मतलब है। अल-कज़िबु के मानी है जानते पूछते किसी चीज़ को ताकि गलत खबर देना। तकज़ीब ये भी है कि इंसान जिस बात की सच्चाई का कायल हो और उस पर ईमान भी रखता हो, उसका अमल उसके इस ईमान की गवाही। हम कुरान की सच्चाई पे मानते हैं, उस पर ईमान भी रखते हैं, लेकिन हमारा अमल उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट इज रिटन है। हमें पता नहीं होता कुरान में लिखा हुआ क्या है, तो हम उस पर अमल भी नहीं करते। तो ये वर्चुअली कुरान की तकसीम है। और ये आयत हमें ये बताती है कि जिन्होंने कुफ्र किया, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू, उनके लिए क्या कह रहा है कुरान? उलाइका अस्हाबुन नार, दे आर द पीपल ऑफ फायर, वो जहन्नमी है, हुम फीहा खालिदून, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। अब ये बड़ा कंट्रडिक्शन है उन किस्से कहानियों का जो हमारे यहाँ चलते हैं कि मुसलमान को जहन्नम में मिली तो थोड़े दिन मिलेगी फिर वापस आ जाए। एक आयत आपके रिलीजियस टीचर्स तीनों खड़े हुए यहाँ पे, या और जो लोग के कुरान से वाकिफ हों, या अरबी के उस्तादों, मुझे एक कोई आयत कुरान की दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा गया हो कि जहन्नम से किसी की वापसी। जो कैटेगरीज कुरान ने डिफाइन कर दी कि दीज आर द पीपल ऑफ फायर, ये जहन्नमी है, दे नीड टू बी एनिहिलेटेड, क्योंकि जब चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना होता है तो जलाया जाता। कभी बहुत सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कोरोना हुआ था, तो उसके जो इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं, इवन बल्कि उसे छोड़िए, अगर घर में कोई ट्यूबरकुलोसिस का मरीज हो तो उसके कपड़ों को या उसके यूज़ करने वाली चीज़ों को जलाया जाता है, क्योंकि उन वायरस को ख़त्म करने के लिए जलाना ज़रूरी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्टीमेट किस्म का इन्फेक्शन होता है, जो इनक्यूरेबल होता है, उसको एनिहिलेट किया जाता है फायर में। दिस टाइम टू फायर टू बर्न इट आउट, बिल्कुल ख़त्म करना, जल जाए। तो ये वो लोग होंगे जिनको जहन्नम में जलाएगा। एक कैटेगरी और है जिसका मैं जिक्र कर दूँ कि एक तो वो हुआ कि जिन्होंने इनकार किया, पीछे डाल दिया। एक वो जिन्होंने उसकी तकज़ीब करी,
کہ جانتے تھے لیکن عمل نہیں کیا. ایک اور کیٹیگری ہے قرآن کے حساب سے, وہ یہ ہے کہ یقیناً جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو زندگی یہی ختم ہو جائے گی, اس کے بعد تو کس انٹیگریٹ ہوتی ہے باڈی, ہم کہاں ہیں, یعنی ان کے سیلف کا کنسیپٹ نہیں ہے. اینی وے, اور جو دنیاوی زندگی میں راضی ہو گئے کہ وی آر ہیپی, وی آر ہیونگ گڈ فن, اچھی زندگی اچھی گزر رہی ہے, سال فن سوچ ہے ہمارے بہت سے لوگ, اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں دنیا میں. اور جو لوگ ہماری آیت سے غافل ہیں, اس کو میں نے لال کیوں لکھا ہے, کیونکہ وہ تھرڈ کیٹیگری ہماری جو اگنورینٹ ڈیوائن میسج سے, ہماری آیات سے غافل ہیں. کیونکہ ہماری ایک کیٹیگری ہوگی, اس میں ڈھونڈیے کون سی ہے, کفر کی ہے, تکذیب کی ہے, یا غفلت کی ہے. وی جسٹ ڈونٹ کیئر. ہاں قرآن ہے بھائی, بہت احتیاط سے رکھا ہوا ہے, وہ بات اور ہے اس کا جلدان مہینوں نہیں دھلتا. آج جائیے سرف ایکسل میں ڈالیے, دیکھیے کتنا میل نکلے گا, یا رمضان کے قریب دھلے گا. لیکن اس کتاب میں کیا ہمیں نہیں پتا. قرآن کیا کہتا ہے, غافل جو لوگ ہیں ان کے لیے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ. اعمال کیوں؟ کیونکہ اگر قرآن کی گائیڈنس سے آپ کے اعمال نہیں ہیں تو نیچرلی وہ ٹھیک نہیں ہو. دے ول ناٹ گیو دی ڈیزائرڈ ریزلٹس. جو اللہ مثال طور پہ اگر ایک گائیڈنس ہے قرآن میں کہ آپ کو ہر انسان کی عزت کرنی ہے, تو اگر یہ آپ کو نہیں پتا اور آپ نہیں کر رہے, تو جب آپ کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ اللہ کے حکم سے ہٹ رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, تو آپ کی ایک اپروچ کیا خراب ہوگی, پیپل ول ناٹ لو یو. آپ کسی کی عزت نہیں کرتے, آپ کی عزت کوئی نہیں کرتا. کہ عزت ہے, محبت ہے, پیار ہے, یہ چیز ایسی ہیں کہ یہ دینے پہ ملتی ہیں, ڈیمانڈ سے نہیں ملتی. آپ کو پہلے انویسٹ کرنا پڑتا ہے بینک اکاؤنٹ کی طرح, کہ پہلے کھاتے میں پیسے ڈالنے پڑیں گے, پھر وڈرا کرنا ہوگا. یہی خدمت کے ساتھ ہی, یہی محبت کے ساتھ ہے. بیٹے تھوڑی سی اٹینشن چاہوں, بات قرآن کی ہے, میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا, نہیں پیچھے مت دیکھیے, آپ کے پڑوسی سے کہہ رہا ہوں. پرانا ٹیچر ہوں, مجھ سے ڈرامے بازی مت کیجیے گا, دل لگے بیٹھیے, ورنہ گناہ گار ہونے سے اچھا ہے باہر چلے جائیے. کیونکہ میں اپنی لائف ہسٹری سنا رہا ہوں, آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو بدقسمتی سے آپ کے پیرنٹس کو بھی توفیق نہیں ہوئی. مجھے معاف کیجیے گا اس بلنٹ ٹاک پہ بھی. اگر توفیق ہوتی تو قرآن سے واقف ہوتے, اور ہمارا بیہیویئر دوسرا ہوتا, جس میں پہلا بیہیویئر یہ ہوتا کہ وی شوڈ ہیو بین اٹینٹیو, کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے, دھیان سے سنیں. یہ خود اس بات کا پروف ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. ہاؤ کیجول اینڈ ریچوالسٹک وی ہیو بین. ریچوالزم کے نمونے یہاں پہ دیکھے ابھی, کیونکہ ہم گانے بجانے پہ یقین رکھتے ہیں, حمد گا دی, نعت گا دی, ویئر از دی ایکشن, عمل کہاں ہے قرآن کی. تو یہاں تیسری کیٹیگری یہ بتائی گئی ہے کہ جو ہماری آیات سے غافل ہے. میں تھوڑا تیز چلوں گا, ٹائم میرا خیال رکھنا ہے. اب دیکھیے ایک بڑی اہم بات جو قرآن کہتا ہے, یونٹی آف ہیومینٹی, انسانیت ایک ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ لوگوں, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, جس کو ہم ایڈم اینڈ ایو بھی کہتے ہیں, حضرت آدم حضرت حوا بھی کہتے ہیں, کہ they were the originators, they were our parents of the entire humanity. پوری انسانیت کے ماں باپ تھے. پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو, جسٹ فار آئیڈینٹیفیکیشن. کسی گھمنڈ اور تکبر کے لیے نہیں کہ میں تو سید زادہ ہوں, یہ تو سب ہیں, ان میں شادی کیسے کر دوں, یہ تو چوڑی والے ہیں, یہ تو جوتی والے ہیں, یہ انصاری ہیں, میں سید زادہ یا میں پٹھان زادہ, میں کیسے رشتے کر دوں. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں برادریوں میں اور قوموں میں اس لیے بانٹا, دس از اے میئر سسٹم آف کلاسیفیکیشن. آپ کے لائبریری ہے, اس میں بکس کلاسیفائڈ ہیں. بکس کا کلاسیفیکیشن اس لیے ہوتا ہے کہ بک کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریٹریو کیا جا سکے, ہم نکال لیں ڈیزائربل بک, اتنی بھیڑ میں ڈھونڈنا نہ پڑے. لیکن اس کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس کا سیریل میں اے لکھا ہو وہ کتاب افضل ہے, بہتر ہے ایم سے یا پی سے یا این سے, نہیں. اس از انسائنٹیفک. کتاب کی اہمیت ہوتی ہے اس کے سبسٹینس پہ, واٹ اٹ ہیز, یہ کہتی کیا ہے, یہ کیا بتاتی ہے, ڈز اٹ ہیلپ اس. تو پھر ہم, جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس میں سبسٹینس کیسا ہے, کتاب اس میں ڈفرینٹ ہے. قرآن اس کو اس طرح کہتا ہے کہ ان سب میں بہتر وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے. اللہ کے نزدیک بھی وہ بہتر ہے جو تقوی میں بہتر ہے, جو متقی ہے. تقوی کیا ہے, فالوئنگ ڈیوائن آرڈر, سمپل. جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا, اور جس سے منع کیا وہ نہ کرنا, دس از تقوی.
تو یعنی جتنا آپ ڈیوائن فالوئنگ پہ چلیں گے اتنے ہی آپ گاڈ لوینگ ہوں گے اور انفیکٹ پیپل لوینگ ہوں گے، کیونکہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے انسان بھی محبت کرتا ہے. کیونکہ جو گاڈ کانشیس ہوگا، جو اللہ کے احکامات پہ چلے گا، وہ انسانیت کی اتنی خدمت کرے گا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اتنی عزت کرے گا آپ امیجن کیوں امیجن نہیں کر سکتی؟ کیونکہ امیجن ہم وہی کرتے ہیں جو ہم نے کہیں دیکھا ہو، کہیں ایکسپوجر. ہماری سوسائٹی میں کوئی ایکسپوجر آپ کو ملا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کے لوگ نہیں دکھتے جو نوکروں کی عزت کریں. ہم بڑے مزے سے سناتے ہیں حدیث کے، آپ سفر کہیں کرتے تھے تو آدھے راستے اپنے نوکر کو بٹھاتے تھے سواری پہ اور آدھے راستے خود پیدل چلتے تھے. آپ جس سوشل کلاس سے آتے ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99% کے گھروں میں کام والی آتی ہوں گی، میڈس آتی ہوں گی. ذرا یاد کیجیے ان کے ساتھ برتاؤ اور رویہ کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، کیا وہ عزت کا ہوتا ہے؟ اور اس کے پیچھے جسٹیفیکیشن یہ ہوتا ہے کہ ان کی عزت کریں تو سر پہ کہاں جائیں گی. آپ سمجھانے کی کوشش کیجیے اپنے بڑوں کو، یا کوئی سمجھا رہے سر پہ ناچیں گے، یہ تو سب آرڈینیٹ ہے، اس کو جوتی کے نیچے رکھنا ضروری ہے، اپنا کام نہیں کرے گا. اگر یہ سچ ہوتا تو قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ سب آرڈینیٹس کو جوتی کے نیچے رکھنا، اس نے تو یہ کہا کہ ہر ایک کو عزت دو اور دیکھو سی دی ونڈرس واٹ ون کین ڈو فار یو. ان کو عزت دو، ان کو مقام دو، ان کی جگہ دو، ان سے محبت کرو، پھر دیکھو تمہارے لیے کیا کریں گے، جانتے تھے. اور یہ میں اپنی چھوٹی سی زندگی کے پرسنل تجربے آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں نے ایڈمنسٹریشن پہ بہت اچھا ہینڈل کیا، گھر میں بھی کیا، فیملی میں بھی. تو یہ کھوکھلی باتیں نہیں ہیں. تمہارا مقام ہے تقوی کا. اب آپ خود یہ سوچیے، جب ہمیں یہی نہیں پتا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے تو ہم کبھی متقی بن سکتے ہیں؟ بتائیے یس اور نو. ہمارے یہاں اس لیے قرآن کی ایک ٹرم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کس کو متقی کہیں، ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہوا دکھتا ہے، مسجد آتا جاتا، اس کو کہہ دیا کہ بڑے متقی پرہیزگار ہے. لیکن نماز کی اہمیت سے کسی کو اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، ضرور کرنا چاہیے. لیکن محض ایک اچھے عمل کے اوپر کسی کو تقویٰ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کو بالکل آپ انڈر ڈیفائن کر دیے. تقویٰ ہے اللہ کے احکامات کا مکمل عمل، جس کو کرنے والا مسلم کہہ رہا ہے. محمد اسلم پرویز نام رکھ دینا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا، کان میں اذان ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان از ون ہو پریکٹسز ڈیوائن گائیڈنس. یہ قرآن بتاتا ہے، جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اور یہ پروسیس لائف لانگ ہے. آپ کی عمر اگر اس وقت 14 سال ہے اور آپ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو آپ ابھی 14 سال کے مسلمان. 40 سال کی عمر تک یہ سفر چلتا رہے گا تو 40 سال کے مسلمان. یعنی اسلامائزیشن یا اسلام پہ عمل کرنے کا عمل روز چلتا ہے. اس سے 24/7 ایکٹیویٹی، کیونکہ ہم اپنی زندگی کی ہر اسٹیج پہ اللہ کی گائیڈنس کے ساتھ. دوسری یعنی ابھی میں نے ایک آیت یہ دکھائی تھی یہ بتانے کے لیے کہ پوری انسانیت ایک ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں ماحول کی وجہ سے یا جو پالوشن چاروں طرف پھیلا ہوا آج کل خاص طور سے یہ چیز پیدا نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم الگ ہیں، یہ ہندو ہیں دوسرے ہیں، یہ کرسچن ہیں دوسرے ہیں، یہ سردار ہیں دوسرے. نہیں، ہم سب انسان ہیں. قرآن یہ بتاتا ہے کہ وی ہیو کامن پیرنٹیج. ایک ماں باپ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بہن بھائی کہا جاتا ہے نا. تو یہ پہلی برادرہڈ ہے جو ہمارے یہاں ڈسکس کم ہوتی ہے. اسلامک برادرہڈ زیادہ، حالانکہ انفیکٹ دیکھیں تو یہ اسلامک برادرہڈ ہی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان ایک ہی پیرنٹ سے ڈسینڈ ہوئے ہیں، therefore they are brothers and sisters. ان کے ساتھ آپ کا وہی رویہ ہونا چاہیے جو بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب آگے کیا ان کا رویہ ہمارے ساتھ تو بہت خراب ہے، ہم کیوں ٹھیک ہے، ہم کمزور ہیں، ہم تب جائیں گے. قرآن کی گائیڈنس ہے. میں اس پر لائٹ و سلائڈ، کیونکہ مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے سلائڈ کم کرنے کے لیے، کیونکہ جس طرح سے ہر چیز دکھا ہو. جیسے بچوں کو آپ نے دیکھا نا، میں بھی بچہ ہوں تو اس کے بعد بہت سارے کھلونے، جو مہمان جاتا ہے وہ چاہتا ہے ہر کھلونا دکھا، دیکھا ہوگا. تو میرا بھی جی چاہتا ہے ہر آیت بتا، پتہ نہیں کہ موقع ملے نہ ملے، یہ بچے پھر ملے نہ ملے، یہ پتہ نہیں قرآن کھول کے دیکھیں یا نہ دیکھیں تو شاید کان میں پڑ جائے تو کچھ اثر ہو. وہ قرآن کہتی ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. ڈونٹ ریئیکٹ، ڈونٹ ریٹورٹ، نو ریئیکشن. وہ برا کرے آپ اچھا کریے.
اور کیا کہتی ہے اس سے حصہ اگلی آیت کا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارا بدترین دشمن تھا وہ تمہارا بہترین دوست ہو گیا. لیکن یہ صفت نہیں ملتی سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرنے والے. یعنی no one attains to it, to this characteristic except those who are patient and persevere. صبر میں دونوں چیزیں ہیں. اردو کے صبر میں ہاتھ پیر ڈال کے بیٹھنا ہے, اللہ پہ چھوڑ دینا ہے, وہ دیکھ لے. عربی کا جو ریئل صبر ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے, جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, وہ صبر جو ہے وہ پیشنس اور پرزیویرنس ملا ہوا ہے کہ تسلی رکھیے بٹ کنٹینیو یور ایفرٹس, لگے رہو نہ بھائی, ڈٹے رہیے, جھٹے رہیے, دس از صبر. لیکن چلائیے مت, بندگی سے مت نکل جائیے کہ کیا اللہ میاں سارے ستم میرے اوپر ہیں, پڑوسی تو اتنا خوش ہے, میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, اتنا یہ کرتا ہوں, اتنا وہ کرتا ہوں, پھر بھی مجھے مصیبت. یہ نہیں کرتا. پیشنس, برداشت, لیکن رائٹ ڈائریکشن میں ایفرٹس کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. تو یہ جواب ہے. اور آج کل ہمارے 99.9% لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. میری یہ کسی نے اتنا کہا میں پلٹ کے اتنا کہتا ہوں, نہیں کہتا تو ساتھ والے کہتے ہیں کہ اتنا کہہ دیا اس نے, چپ چاپ چلا آیا, پاگل ہے, کیوں ہے, شرم نہیں آئی تجھے؟ میں ہوتا تو یہ کرتے تھا. آپ دوست آپ جو ہے وہ چاروں طرف سے دباؤ ڈالنا ہے تمہیں تو پلٹ کے بھائی کے ہاتھ مارتے تم, میں ہوتا تو ہاتھ مارتے تھا, تو نے اتنا سن لیا. یہ سب سنتے ہیں ہم سماج میں, دیکھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا اگر ایسا کیا ہوگا. اول تو ہوتا ہی نہیں کیونکہ ہم پہلی بار کے بولتے تھے. اس نے اتنا کہا, میں نے اتنا کہا, اس نے مجھے کہا, میں نے اس کے ماں باپ کو کہا, اس نے ماں باپ کو کہا, میں نے پوری فیملی کو ناپ دیا, اور پھر سنایا دوستوں میں, تب ایڈمٹ کر دیا, میں نے کلاس لے لی. اس نے یہ نہیں سوچتے کہ یہ سارے عمل گناہوں میں لکھے جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے منع ہے. چلو آگے چلتے. ہاں, تو اس میں یہ بات, اس سلائڈ کی بات رہ گئی کہ یہاں پہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ سب انسانوں کے لیے کتاب, دس از بک فار دی انٹائر ہیومینٹی. سو نیور سے قرآن از فار مسلمس. جس طرح وید سب کے لیے تھا, جتنی کتابیں آسمانیں آئی ہیں پوری انسانیت کے لیے آئی. ان کو سیکٹرین اپروچ سے ہم نے دیکھا, ان کو سیکٹرز میں ہم نے بانٹا. قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ جس طرح ساری انسانیت ایک ہے, یہ کتاب پوری انسانیت اور برحق ہے, یعنی اٹ کنسٹس آف فیکٹس. حق کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ سامنے دیکھے ہو. قرآن کے احکامات پہ نہیں چلتے تو بربادی سامنے دکھ جاتی, جو آج پوری ہماری کمیونٹی پہ دکھ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے, قرآن کے بارے میں جانتے نہیں, اس لیے جو اثرات ہیں وہ پوری کمیونٹی کو بدلتے ہیں. 2 پوائنٹ آگے اور کلیئر کر دیے کہ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا, جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا, تو ان کے ذمہ دار ہیں. یعنی پروفٹ یا کوئی بھی جو آپ تک صحیح بات لے کے جاتا ہے, ہی اور شی از ناٹ ریسپانسبل کہ آپ نے کیا کیا. دس از یور کال. آپ کو اچھا لگے قرآن کو سمجھیے, عمل کیجیے, نہیں کرے تو یو ول بی ریسپانسبل, نو ون ایلس. عمل کریں گے تو فائدہ آپ اٹھائیں گے, نہیں کریں گے. یعنی یہ بات بھی بتا رہی ہے, اور پورا قرآن یہ کہتا ہے دیر از نو کمپلشن. ہمارے یہاں کمپلشن پہ بڑا زور ہے کہ جو بات میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھ لو تم, میرے مسلک پہ, میری عقیدے پہ, میرے مذہب پہ آ جاؤ, کیونکہ میں ٹھیک ہوں تم غلط. یہ اپروچ ہمیشہ کھلا رکھیے ذہن, سیکھنے کی کوشش کرتے رہیے. اب رسول نے کیا کہا کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کے جو میری طرف وحی کیا گیا ہے, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو, ٹو می, جو مجھے وہی آتی ہے. یعنی رسول نے, ہمارے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں وہی کچھ کیا جو وہی بھی ہے. اور آپ نے کیا کہا جس کو قرآن میں کوٹ کیا جا رہا ہے کہ میں اگر ایسا نہ کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. قیامت کے دن کو بڑا دن یوں کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے کہ وہ دن ہماری زمین کے حساب سے 50,000 سال کا ہو. یعنی اس کی ڈیوریشن ہے میرے پاس, تھینک یو, اس کی یعنی جو ڈیوریشن ہے وہ 50,000 سال بتائے گی. تو جب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کروں میں, اگر میں اس کتاب کے کہنے پہ نہیں چلتا, اس کی پیروی نہیں کرتا, اس کو فالو نہیں کرتا,
تو مجھے اس بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. تو جب نبی کو ڈر لگتا ہے تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ سیکنڈلی, کیا ہم کتاب کو فالو کرتے ہیں؟ جانتے نہیں لکھا ہوا کیا ہے, جانتے نہیں لکھا ہوا کیا ہے تو فالو کہاں سے ہوگا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں خاص طور پہ جو ہمارے سینئر بچے ہیں جو پاس آؤٹ کر جائیں گے اس سال. 12 کے کتنے بچے ہاتھ اٹھائیں؟ نو ون فرام 12, اینی باڈی فرام 11؟ گڈ. ہاں 12 کا تو آپ نے کہا تھا پریکٹیکل چل رہا ہے, سوری. 10th کلاس, گڈ. اینی وے, تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ مینٹل میچورٹی کی اسٹیج میں, یو نو اٹ ویری ویل واٹ آئی ایم ٹاکنگ. جو میں کہہ رہا ہوں آپ اسے خوب سمجھتے ہیں, بشرطے کے دروازے بند نہ ہو دماغ کے, اور اوپن ٹو لسننگ, سن رہے ہو اور سمجھنے کی کوشش کریں. تو جو میں سمجھا رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں. تھوڑے دن بعد آپ اس اسکول میں نہیں ہوں گے, آپ پریکٹیکل لائف کو باہر ہوں گے جہاں اتنا پروٹیکٹیو انوائرمنٹ نہیں ہوگا جس میں آپ ہیں. اس ماحول سے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ قرآن ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے. اب دیکھیے یہ آیت میں نے اس لیے رکھی اس بیک گراؤنڈ کے بعد کہ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ قرآن ہم کے پاس ہے. سورہ قصص آیت نمبر 85, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک, کہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا تجھے ایک انجام کی طرف لے. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے, پھر بھی ہمارے ہاں اوپر رکھا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا. نماز فرض ہے, کتنی تیاری کرتے ہیں, صاف کپڑے, قبلہ کو پورے, جانماز بچھائی, پڑھ لی, یعنی ہر فرض کی تیاری ہے. روزی کی تیاری ہم کرتے ہیں, پیسے کمانے لگتے ہیں تو زکوٰۃ کی تیاری کرتے ہیں, اور پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حج کرنے کی, عمرہ کرنے کی تیاری کرتے ہیں. قرآن فرض ہے, کیا تیاری ہے یا کاؤنٹر ایکشنز ہیں کہ نازلہ پڑھا دیا بچے کو اور اس پہ دعوتیں بھی ہو گئی, شیرینی بھی بڑھ گئی, فنکشنز ہو گئے, بسم اللہ کا بھی ہوا اور ختم کا بھی ہو گیا. کیا مذاق ہے یہ؟ آپ کو نہیں لگتا ہے مذاق؟ کتاب کو سمجھے بھی نہیں اور سیلیبریٹ بھی کر لیا. کسی نے بہت سارے پیسے خرچ کر دیے اور جتنے زیادہ خرچ کر دیے اتنے اللہ کا جواب دینا. ایک تو یہ کہ قرآن کے ساتھ مس ہینڈلنگ کری, حق ادا نہیں کیا, اس کی تذلیل کری. مجھے معاف کیجیے گا یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے, لیکن پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں اور جواب دے دوں اللہ کو کہ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی پکڑ مجھ پہ ہوگی. قرآن کی تذلیل کری, اسے سمجھا نہیں. میں یہ مانتا ہوں جیسے کچھ لوگ عقیدہ ہے, مجھے اس میں کوئی ڈسکشن کا پوائنٹ نہیں ملتا کہ بھائی ماننا ایک ایک حرف پڑھنے میں نیکی مل رہی ہے, فائن. لیکن قرآن کیا صرف یہ نیکی بٹورنے کے لیے آیا یا ہدایت کے لیے آیا؟ ابھی ایک سلائڈ ہے میرے پاس, اس میں آپ کو یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی. ایک تو پہلا میں نے قصص 85 دکھائی کہ قرآن فرض ہے. یہ آیت کیا کہتی ہے کہ اتبعوا ما اتبعوا من دونه اولیاء, اتبعوا سبمٹ فالو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے, what has been revealed to you from your sustainer, follow it. بات پوری ہو گئی تھی. آگے پھر وضاحت کری کہ ولا تتبعوا من دونه اولیاء, کسی اور اولیاء کی اتباع مت کرنا, کسی سرپرست کی اتباع مت کرنا. جو کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ قرآن میں ایک اور جگہ ذکر ہے قیامت کا کہ جب ان لوگوں کے چہرے آگ میں الٹے پلٹ لے جائیں گے, جیسے کبابی سیخ کو گھماتا ہے نا الگ پلٹ کرتا ہے سیکھنے کے. تو سرکاسٹک اسٹائل ہے اس وقت کہ جب آگ میں ان کے چہرے الٹے پلٹے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کری ہوتی, ہم تو اپنے بڑوں کی اور بزرگوں کی اتباع کرتے رہے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. آیت ہے قرآن. تو فالو صرف قرآن کو کرنا ہے. یہاں اس کو ایمفسائز کیا گیا کہ ولا تتبعوا من دونه اولیاء, کسی اولیاء کا, کسی سرپرست کا, کسی گائیڈ کا اتباع نہیں کرنا. اتباع صرف اللہ کا ہے, اس کا حق ہے. All submission belongs to اللہ. اس کو اللہ کہیے, برہما کہیے, ایشور کہیے, پرماتما کہیے, گاڈ کہیے, جو بھی کہیے, دا کریٹر جس نے پوری ہیومینٹی کو کریٹ کیا, اس کی طرف سے ڈیوائن گائیڈنس آپ کے پاس آتی ہے زندگی گزارنے کے طریقے بتانے والی.
اسی کو فالو کرنا ہے، کسی اور چیز کو فالو نہیں کرنا. اور تیسری اس سلسلے کی آیت وہ رکھی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم لوگ مستقل دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے. 1400 سال سے وہ سیدھا راستہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. یہ آیت یہ کہتی ہے کہ وہ ان ھذا صراطی مستقیم، بس یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو. اور اگر اس راستے پہ نہیں چلو گے تو دوسرے راستے تم اس سے بھٹکا دیں. یعنی یہ سسٹم جو ہے اس سے ہٹ کے چلو گے تو تم راستے پہ نہیں پہنچ سکتے، منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. یہ 3 آیتیں ہیں جن کو اگر سمجھ کے آپ نے سن لیا تو یہ ہے نو آپشن بٹ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن اینڈ ٹو پریکٹس. یہ جو میسج جو رسول لائے تھے، اب یہ قرآن کے ساتھ جن کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایگزیکٹ یعنی قرآن عطا کیا، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے بعد گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا. اب کوئی یہ سوچے ہم تو قرآن سے منہ کب موڑتے ہیں، تو اتنی عزت کرتے ہیں. قرآن کو کیا کہتا ہے کہ آپ کو قرآن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہارے ساتھ نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں. See what Quran says. This is the treatment for the Quran which it asks for itself. You think about it. Read the verses. اب نیچرلی جب آپ سمجھیں گے نہیں تو سوچیں گے کہاں سے. So you must read, you must understand and you must ponder. پڑھیے، سمجھیے، اس پہ غور و فکر کیجیے تاکہ اگر آپ عقل رکھنے والے ہیں تو سبق لیں. یہ ہے پرپس قرآن کی ریویلیشن کا، ہر ڈیوائن گائیڈنس کا جو بھی آئی ہے پہلے جیسے جس کا پہلی آیت میں ذکر تھا کہ ہم تمہیں جب کتاب ہدایت بھیجیں تو جو کوئی اس کی اتباع کرے گا اس کے لیے کوئی رنج اور غم نہیں ہے. جو اس سے انکار کریں گے، جو اس کو جھٹلائیں گے یا اگلی آیت میں جو اس سے غافل رہیں گے وہ اصحاب النار ہیں، جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. میرے خیال سے میں اس پاور پوائنٹ میں یہاں بولتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا. اور اگر اتنا بھی آپ نے سمجھ لیا تو آئی تھنک دی میسج از ڈن، میسج پہنچ گیا. باقی تفصیلیں تو بہت ہیں. آپ دس از یور کال. آپ قرآن ترجمہ پڑھیے، سمجھیے اور دیکھیے کتاب کی طرح پڑھیے. قرآن جیسی کتاب پڑھو. آپ میرا اوریجنل قرآن دیکھیں جس سے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو وہ نوٹ سے ہائی لائٹر سے چھپا پڑا ہے اور 40 سال پرانا ہو گیا تو اب ایک پیج کی انک اور بال پین دوسرے پہ آنے لگا کیونکہ مجھ سے کہیں بھی جوش میں غلطی ہوئی کہ میں نے پینسل کی جگہ جو پین جو ہاتھ میں تھا کیونکہ امیڈیٹلی مجھے پوائنٹ نوٹ کرنا تھا میں نے اس کو لکھ دیا. تو ریڈ اٹ لائک اے بک. اس میں سے جو مثال طور پہ آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے ایک نوٹس بنائیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کہ بقرہ میں نے پوری پڑھی، اس میں ان چیزوں کا اللہ نے منع کیا کرنے کے لیے، اس چیز کو کرنے کا منع کیا. دیٹ از دیٹ. دس دا وے یو بیکم اے مسلم. نام رکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. میں پھر آپ سے جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتا ہے، سفید کوٹ پہن کے اس پہ اس کو لٹکا لیا اور پہلے میں ڈاکٹر ہوں. کہیں کمپاؤنڈری کری ہوگی، ایسے بہت سے ڈاکٹر ہیں جس کی خبریں آتی رہتی ہیں اخبار میں پکڑے جاتے ہیں. ہم وہاں پکڑے جائیں گے، یہاں شاید کوئی نہ پکڑے بیکاز ہو کیئرس. سب کو یہاں اپنی اپنی دکانوں پہ پیسہ کمانے کی لگی ہوئی ہے. تو اس لیے انہیں فکر نہیں ہوگی، فکر وہاں ہوگی جہاں پکڑے جائیں. اور پکڑے جانے کے تعلق سے ایک چھوٹی سائڈ آپ کو اور بتا دوں. دیکھیے میں نے سلائڈ میں جو آگے آیت رکھی تھی، لقد کرمنا بنی آدم، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہمیشہ عزت کرنی آنے کی. دوسرا حکم قرآن کا ہے کہ قل عبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بات نکالے بہترین نکالے. قل عبادی یقولوا التی احسن. بلکہ اس میں مجھے یاد آیا کہ ایک اور آیت آپ کو دکھا دوں وہ ضروری ہے. یہ جو مسلم والی بات کہہ رہا تھا اس آیت کے ساتھ ہوتی ہے. نبی سے کہا جا رہا ہے اور یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے مسلم تم خود بنو، کیونکہ مسلم بننے کا ہے پروسیس اللہ کے احکامات پہ چلے. تو یہ بات نبی سے کہی جا رہی ہے سب سے پہلے مسلم تم خود بنو. یہ میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں. آئی پرومس دس از دا لاسٹ ون. مجھے پھر کوئی ایکسائٹمنٹ ہوتا نا میں چاہتا ہوں دکھا دوں کہیں کوئی مس نہ ہو جائے، کیونکہ میں بھی اللہ کو جواب دوں کہ تمہیں یہ اپارچونیٹی ملی تھی تم نے کیا ہے. مجھے اس سے بھی ڈر رہا. یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا.
اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنانا کیا مطلب ہے کہ جب ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ ہمارے خدا. تو یہ آیت خدا کو بھی ڈیفائن کرتی ہے. خدا وہ نہیں ہے جس کی نظریہ آپ پڑھ رہے ہیں. خدا وہ ہے جس کو آپ فالو کرتے. اگر آپ قرآن کو فالو نہیں کرتے تو وہ قرآن کا رب آپ کا رب نہیں ہے. آپ دل کے کہنے پہ چلتے ہیں, سماج کے کہنے پہ, بڑوں کے کہنے پر, اور یہ کہنا قرآن سے ہٹ کے ہو. اگر ہمارے بڑے بھی صرف قرآن کی بات کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن ہماری زیادہ تر زندگی صبح سے شام تک دل پہ چلتی ہے. That's how I feel. That's the way I was. This is my life. تو یہ سلوگنز جو ہیں یہ بالکل اینٹی اسلام. آپ دل کے کہنے پہ چلتے ہیں تو آپ دل کے بنتے ہیں, اللہ کے بندے نہیں. تو لہٰذا لیکن اللہ کے کہنے پہ چلیں گے جب ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ نے کہا کیا ہے, قرآن میں کہا ہے. تو آج کا میں سمجھتا ہوں, آج کا نہیں فار آل ٹائم سکم, کیونکہ دیکھیے میرا اپنا پرسنل بلیف بھی ہے کہ کسی امت کے لیے اپنے نبی کو صرف ایک دن یاد کرنا ایک اور مذہب کا حصہ ہے. It is a great disrespect to the personality. جو نبی جس کا لایا ہوا پیغام ہر وقت میری نظر کے سامنے رکھے, جس پہ مجھے ہر وقت عمل کرنا ہو, اس کو اگر میں ایک دن سیلیبریٹ کر رہا ہوں تو یہ ہائٹ ہے ریچولزم. لیکن میں اس اپارچونیٹی پہ شریک اس لیے ہوا آپ کے یہاں. اگر یہ صرف سیلیبریشن ہوتا تو میں بالکل نہ آتا, کیونکہ میں آئی ڈونٹ بلیو ان سیلیبریشن. نہ میں نے کسی کو اس کو گریٹنگ دی ہے, نہ ریسیپروکیٹ کیا ہے, کیونکہ یہ مذاق ہے, یہ نئے چلن ہے جو ہمارے یہاں شروع ہو. لیکن اس کو یوز کیا میں نے اپارچونیٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ جو نبی اور جس کا میسج ہر وقت ہمارے دماغ میں رہنا چاہیے, اس کو صرف ایک دن میں اگر یاد کر رہا ہے تو اس کو اس کے میسج سے ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کبھی بھی میسنجر کو میسج کے بنا نہیں امیجن کر سکتے, ورنہ وہ میسنجر کب ہوا؟ میسنجر کے اندر میسج چھپا ہوا ہے. تو اس لیے میں نے میسج کی بات کری, صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ لے, اور شاید اس کی زندگی بدل جائے جیسے میری بدل. کیونکہ میری 2 لائفس, جب تک قرآن نہیں سمجھا تھا نماز روزہ ہر چیز تھی, مسجد جاتا تھا, باجماعت پڑھتا تھا, پورا اہتمام تھا, اور گھر سے تربیت اچھی تھی تو کچھ اچھا بہیویئر بھی رکھتا تھا لوگوں کے ساتھ. لیکن دین نہیں جانتا تھا, تو قرآن نہیں جانتا. قرآن جاننے کے بعد جو میری عمر گزری ہے 30-35 سال کی, وہ میں نہیں بتا سکتا ہے کہ ہاؤ مچ آئی گین اینڈ ہاؤ سیٹسفائڈ آئی. وہ آپ تجربے کر کے دیکھ سکتے. تو قرآن کے بنا زندگی ادھوری ہے. تھینک یو. Thank you so much, sir. Really, full benefits to your valuable, emotional, and inspiring words, which have indeed enlightened our souls and hearts. Thank you, sir. معزز حاضرین, نیو ہورائزن اسکول کے شعبہ ٹیمیات نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک مقابلہ منعقد کرایا, جس میں اسکول کے طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس مقابلے میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کو سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا, جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں عظیم احمد سر اور محمد شریف سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ ہم رزلٹ کا اناؤنسمنٹ کریں, جن بچوں نے اس مقابلے میں آن لائن ہم نے کنڈکٹ کرایا تھا سیرت النبی کے عنوان سے, بچوں نے مختلف پوزیشن حاصل کیے. میں یہاں پر بچوں کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے دعوت دے رہا ہوں.
اسکول کے مینیجر لکی سر صاحب کو. سر آپ بتائیے. پہلی بچی ہے لبابہ سعید, انہوں نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے. اس کے بعد میں علینا شاہین کلاس 5C سے, ان کو بھی 3rd پوزیشن ملی ہے. حمیرہ عطیل 5C, ان کو بھی 3rd پوزیشن ملی ہے. محمد یاسر 5C 3rd پوزیشن. فاریہ تسکین کلاس 5C 3rd پوزیشن. آسیہ زہرا کلاس 6 سے 3rd پوزیشن. محمد ارشان کلاس 6C 3rd پوزیشن. رشدہ خان 6C 3rd پوزیشن. یہ کمپٹیشن کلاس وائز ہے, یعنی انٹر کلاس آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, تو الگ الگ کلاسز کے بچے ہیں. نظاریہ زمان کلاس 7 کے 3rd پوزیشن. طہورہ کلاس 8 کے 3rd پوزیشن. فاطمہ شفیق کلاس 8C 3rd پوزیشن. رمیزہ شفیق, یہ آج کی کمپیئر کی تھی. محمد عمر کلاس 9 3rd پوزیشن. محمد عمر 9 تھے. ہادیہ رضوی 5C 2nd پوزیشن. حفصہ انور 5C 2nd پوزیشن. محمد افتخار 6C 2nd پوزیشن. احمد عبداللہ خان 7th 2nd پوزیشن. اس کے بعد میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب سے, آپ تشریف لائیں, بچوں کو سرٹیفکیٹ سے نوازیں. سر پلیز. معاذ فاضل کلاس 7C 2nd پوزیشن. سبیل کلاس 8A 2nd پوزیشن. حذیفہ عالم انصاری کلاس 8B 2nd پوزیشن. نیکسٹ از محمد حمزہ فواز کلاس 9B 2nd پوزیشن. رشدہ کلاس 9C 2nd پوزیشن. احمد سفیان الوی کلاس 11C 2nd پوزیشن. محمد آوان ندیم خان کلاس 5C 1st پوزیشن.
Ubaid Khan, class 5C, first position. Iqra Shoaib, class 6A, first position. Muhammad Omar, class 6B, first position. Muhammad Mahdi Khan, class 6C, first position. Khurram Saeed, class 6C, first position. Aisha Imtiaz, class 7A, first position. Yusra Yusuf, class 8C, first position. Muhammad Hassan Mohiuddin, class 9A, first position. Sayyid Abdul Rahman Nizami, class 9B, first position. Abdul Samad, class 9B, first position. Barira, class 9C, first position. मैं दरख्वास्त करूँगा प्रेसिडेंट सर से कि आप भी तशरीफ ले आएंगे. Safa Rahmani, class 11C, first position. Congratulations to one and all. Thank you very much. Thank you, sir.
वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत है, शुक्रिया। बहुत ही उम्दा, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली। यकीनन हम अपने तमाम असातिज़ा के बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि कदम कदम पर जिंदगी के हर शोबे में वो हमारी रहनुमाई करते हैं। हम बेहद ममनून और मशकूर हैं। Now, I feel honored to invite Honorable Non-Minister, Mr. Muhammad Naqi, to deliver the vote of thanks to the Honorable Guest of Honor for the day. हेलो, मोहतरम डॉक्टर असलम परवेज साहब, जनाब शफी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ प्रिंसिपल न्यू होराइजन स्कूल, एडमिनिस्ट्रेशन न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल, यहाँ पर मौजूद तमाम टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, यकीनन जिनका मैंने नाम लिया वो सब ही थैंक्स के मुस्तहिक हैं, शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। जहाँ तक डॉक्टर असलम परवेज साहब का सवाल है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्रिंसिपल मैडम का और सभी साहब का कि आज का सिलेक्शन यहाँ पर बुलाने का जो डॉक्टर साहब का किया गया और डॉक्टर साहब ने जिस फराहमदिली का इजहार किया तो उसको एक्सेप्ट किया। आज सुनने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर साहब, क्या हम इस मौके पर आपसे ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि इस तरह का जो एक लेक्चर है वो आप थोड़ा फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा दें। हम इसका इनेकाद या जो हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं साल में एक सीरत का जलसा, ये सीरत का जलसा नहीं, मैंने आपको एज ए टीचर देखा है कॉलेज में, और आप कुरान का जो हमारा सबक है वो जिस अंदाज से देते हैं, मुझे लगता है कि आपसे हम दरख्वास्त करेंगे कि थोड़ा सा खास तौर से जो 11th या 10th के बाद 11th और 12th के बच्चे हैं, मैं प्रिंसिपल मैडम से और एज ए मैनेजर मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि हम अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा आपसे बात करके, यकीनन जो आज आपने बातें कही, आज का जो हमारा जिस्म निकला वो ये है कि कुरान के बगैर जिंदगी अधूरी है। अगर इस मैसेज को लेकर आज हम चले जाएं तो हम समझते हैं तो ये जो सीरतुन नबी का जश्न है वो हमने वाकई बहुत जुलूस के साथ मना लिया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी जिंदगी में इस तरह के मौके आए हैं। मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था तो मैंने किसी के सामने ये कह दिया कि जिस तरह हम कुरान पढ़ते हैं इसका कोई फायदा नहीं है। हो सकता है मुझसे लफ्ज़ गलत निकल गया हो, कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे क्या क्या बातें सुननी पड़ी उसका मुझे अंदाजा। कई बातें आपने जो कही कि कुरान फर्ज है, जो भी हम काम करें कुरान की गाइडेंस में करें,
اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کو ہی ہدایت دیتا ہے. یہ گائیڈنس ہر قوم ہر شخص پر گائیڈنس لینے والا ہونا چاہیے. اس کے اندر وہ خواہش ہو. میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جب بھی میں پریشانی میں پھنستا ہوں اپنے دوستوں سے فون کرتا ہوں, گائیڈنس لیتا ہوں, اور ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ قرآن ہے جو ہمیں ہر چیز کی گائیڈنس دیتا ہے اور ہم اس سے بے خبر بھی ہیں اور اس کو ہم اپناتے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. حالانکہ آپ کسی فیملی کے ہی پارٹ ہیں, لیکن آپ کا جو شیڈول ہے وہ اتنا ٹائٹ ہے جس کا مجھے اندازہ ہے. اور میں آپ بچوں کو, آپ سب کو یہ بتاؤں کہ حقیقت ہے, میں نے ایڈمنسٹریشن میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 10 سال گزارے, تو ڈاکٹر صاحب سے تھیوریٹیکل نہیں, عمل سے آپ حیرت کریں گے اور حیرت کریں گے کہ کالج میں ہم 1000 یا 1200 بچوں کو داخلے کرتے تھے ہر سال. یونیورسٹی کا کوئی پرنسپل ایک ایک بچے سے ملتا نہیں تھا. داخلے کا ہمارے یہاں پروسیس کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا تھا جب تک پرنسپل سے اس کی ملاقات نہ ہو جائے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب دیکھنا چاہتے تھے کہ اس بچے کو یا اس فیملی کو یا اس کے پیرنٹس کو کوئی ضرورت تو ایسی نہیں ہے جو ہم خاموشی سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. اور میں اس کا گواہ بھی ہوں اور اس کا پارٹ بھی ہوں, کیونکہ مجھے جس طرح کی انسٹرکشن پرنسپل سے آتی تھی اور آج وہ بچے کس مقام پر پہنچے ہیں. کبھی کبھی بچے اس حالت میں بھی نہیں ہوتے کہ ہم 2000 یا 5000 روپے فیس کے دے دیں, لیکن اگر ان کو مدد مل جائے تو ان کا بہت بڑا سہارا ہوتا. تو جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کہی ہیں قرآن کی روشنی میں, ایک دوسرے کی مدد کرنا, پڑوس کی مدد کرنا, پیار محبت اور ہمارے اخلاق بیہیویئر. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے متعلق کچھ مسلمانوں کے بھی متعلق کوئی غلط رائے کچھ لوگوں کے ذہن میں اس لیے ہے کہ ہمارا انٹریکشن نہیں ہے. میں ایک تو درخواست کروں گا کہ ہمیں انٹریکشن بڑھانا چاہیے اور ایک اپنا بیہیویئر اور ہمارا اخلاق, اور وہی ایک پیغام دے گا کہ سچے مسلمان ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں, اپنے پریزیڈنٹ صاحب کا, اور کہ شفیع صاحب کوشش کرتے ہیں کہ ہر فنکشن میں یہاں پر تشریف لائیں. پرنسپل میڈم کا کہ انہوں نے اس فنکشن کو آرگنائز کیا, اپنے NHBS کی ہیڈ مسٹریس کا کہ وہ یہاں پر موجود ہے, اور ان کے ٹیچرز بھی ہیں, تمام اسٹاف کا, نان ٹیچنگ اسٹاف کا, اور ہمارے جتنے بھی لوگوں نے آج مدد کی, خاص طور سے ہمارے جو پریزنٹیشن اور جو ٹیکنالوجی کے لوگوں کو, آپ سب کا تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اور میں امید کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ ہمارے درخواست کو قبول کریں گے, اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ NHS کے ساتھ ساتھ NHBS میں بھی موقع تھوڑا سا نکال کر اگر آپ اس میں اپنی جو بھی آپ کا میسیج ہے اگر وہ دیں تو بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آج کی محفل کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتام سے پہلے بارگاہ خداوندی میں ایک دعا فرمائیں. میرا کام تو کام کر رہے ہیں تو آپ کرائیں, آپ کرائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہم نے جو یہاں ڈسکس کیا ہے نبی کی سیرت کے تعلق سے جو باتیں ہوتی ہیں جو ہم نے سنی ہے, قرآن کے تعلق سے جو میسج ہمیں دیا گیا ہے صاحب کے ذریعے سے, ہم اپنی لائف میں اپنی زندگی میں اس کو اپنانے اس کا فیصلہ فرما دیجیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. قرآن سے نبی سے سچی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دیجیے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا, اس کے میسج کو عام کرنے والا, دوسروں تک پہنچانے والا, اپنی زندگی میں اس کو اپنانے والا بنا دیجیے. ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.